बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 नवंबर और दिन है पीर का। मुल्क भर में सियासी दर्जा हरारत कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इंतखाबात के नतायज आने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब इस नतायज को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। गंगा पूरी की पूरी उल्टी बह रही है। नतायज तस्लीम करने की बजाय एक बार फिर शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं और उन कुव्वतों की तरफ वापस इशारा किया जा रहा है जिनका इस बार इन इंतखाबात से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर से इन इंतखाबात को मुतनाज़ बनाकर अपनी अपनी रही सही जो इज़्ज़त है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाती दिखाई दे रही है। सादा अक्सरियत ना सही, लेकिन इतनी सीटें ज़रूर मिल चुकी हैं, वाज़े अक्सरियत ज़रूर मिल चुकी है कि वहाँ पर अपने हुकूमत बना सके। किस तरह से ये सारा कुछ होगा इस पर भी बात करेंगे। एक बुखारी सब पर भारी, ये क्या माजरा है? इसका स्लोगन काफ़ी हिट जा रहा है इन दिनों, क्योंकि जहांगीर तरीन की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एक और तगड़ा खिलाड़ी गिलगित बल्तिस्तान में भेजा था। वहाँ पर क्या क्या कुछ इंतखाबात से पहले हुआ और अब मज़ीद क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक बहुत ही अहम इशू, इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीबन 24 से 40 घंटों के दरमियान का वक्त गुजर चुका है जब यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत की जो मामूलात ज़िंदगी है वो बुरी तरह दरहम बरहम हो चुकी है। तमाम रास्ते बंद हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल नेटवर्क बंद है, कंटेनर लगाकर अहम शाहराहों को बंद किया गया है और वजह है मौलाना खादम रिजवी का एक बार फिर फैज़ाबाद पर धरना। ये सूरत हाल अचानक से फिर किस तरह से डेवलप हो गई और मौलाना ख़ुद कहाँ पर हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या आइंदा चंद घंटों में कोई एक्शन मतवक्के है? वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत दाखिला की कुछ मुशावरत हुई है, उस हवाले से जो अहम इत्तलात हम तक पहुँची हैं वो आपको बतानी है। कहीं कोई फिर तो ऑपरेशन की तैयारी नहीं हो रही। काफ़ी शेलिंग और हवाई फायरिंग हो चुकी है। कशीदा सूरत हाल रही है पिछले कुछ 24 घंटों के दौरान। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शहर इक़्तिदार में सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हर चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर की जा रही है और शहरी सड़कों पर ख्वार हो चुके हैं। हर तरफ जिस तरफ जाए रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगे हुए हैं और टेंस सिचुएशन है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन अहम एजेंडा सियासी इंतखाबात को लेकर है। एक बार फिर से उंगलियां उठा दी गई। आज बिलावल ने अपनी इंतहाई जज्बाती तकरीर की और कहा कि हमें उस रास्ते पर ना लेकर जाएं जहां पर हम नहीं जाना चाहते, इसके सर्कमस्टांसिस पर सबको भुगतना पड़ेंगे। इस बार तो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं या फिर से आप सिलेक्टेड की रट लगा रहे हैं, ये तो सर्वे सब आपके सामने आ चुके थे, पहले से सब कुछ पता था ऑलमोस्ट कि किस तरह के अवामी राय है वहाँ पर, किस तरह के नतायज मतवक्के हैं। इंतखाबात से पहले अस्करी क़यादत ने एक टेबल पर बिठाकर ये मामलात को डिस्कस किया, आपकी राय ली, आपसे पूछा, आपकी तजावीज़ के मुताबिक फ़ौज की निगरानी के बग़ैर ये इंतखाबात हुए। ना फ़ौज का कोई अहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर, ना कोई अहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर, ना बैलेट पेपर्स की तरसील फ़ौज की निगरानी में हुई। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर इल्ज़ामात आपने धरने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अब इसका फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। 23 टोटल सीटें हैं, 17 वोट दरकार है, 10 मिल चुके हैं तहरीक इंसाफ की अपनी जीत की सूरत में और 7 हैं आज़ाद उम्मीदवार और एक इत्तेहादी भी उनका जीत चुका है, मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का। तो इस तरह से अगर इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाए तो वाज़े अक्सरियत तो पीटीआई के पास है। अगर 2 सीटों वाले या 4 सीटों वालों ने इस इंतखाबात को क्वेश्चन करना है तो उसका कोई हासिल हसूल होने नहीं वाला, सिवाय इसके कि आप वक्त का ज़िया करेंगे या लोगों को गुमराह करेंगे, और कुछ नहीं है। अब चले जो बड़ी जमातें हैं उनका तो बनता है, एक उनका कैंडिडेट सिर्फ 2 वोटों से हार गया, वो बिलावल का जज्बातीपन आपने देखा होगा आज टीवी पे, वो समझ में भी आती है कि उससे मुकाबला था, उसका एक उम्मीदवार 2 वोटों से हारा, उसने तो शोर करना है, इसका समझ में भी आता है थोड़ा बहुत। बट मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने भी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया, जिनका अपना कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं है वहाँ से, उन्होंने भी शोर शराबा शुरू किया हुआ है। मौलाना को आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कहीं पे
کیمپین میں دیکھا ہو یا کہیں پہ وہ جلسہ کرتے آپ کو نظر آئے یا کہیں پہ انہوں نے ووٹ کی اپیل کی ہو، اس سارے پروسیس سے باہر رہے اور اب آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوگی، ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا جو بیانیہ تھا وہ مسترد ہوا ہے. پچھلے انتخابات میں جو 2015 میں ہوئے، مسلم لیگ نون کو 2015 کے انتخابات میں 16 نشستیں دی گلگت بلتستان میں، لیکن اب ان کے اپنے جو بڑے بڑے ہیوی ویٹ امیدوار تھے جو سابق وزراء اعلیٰ رہ چکے ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کو بھی شکست ہوئی ہے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو چورن آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام میں وہ نہیں بک رہا. عوام کو جن چیزوں کا آپ آج وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ اپنی حکومت میں نہیں دے سکے، اس لیے نتائج ڈیفرنٹ آئے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب رہ گئے ہیں جو آپ سے صرف آ کر پوچھے کہ کہاں پر کمی رہ گئی ہم سے، کہاں پر کوئی کسر رہ گئی، مطلب یہ پوچھنا صرف باقی رہ گیا. باقی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو سازگار ماحول ایک ادارہ پرووائڈ کر سکتا ہے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، وہ سب ممکنہ کوشش کی. اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے سائڈ پر رکھ کے، باہر رکھ کر، آپ سے پہلے مشاورت کی، آپ کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے باہر رکھا. اس کے باوجود بھی اگر آپ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے تو قصور آپ کے بیانیے کا ہے، آپ کے نیریٹو کا ہے. اس کی طرف بھی ذرا دیکھیے. اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے. اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 30-35 گھنٹوں سے جڑواں شہروں میں معمولات زندگی بری طرح درہم برہم ہو چکے ہیں. رابطوں کے سلسلے تقریباً منقطع ہو چکے ہیں کیونکہ موبائل فون نیٹ ورک سروس جو ہے نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پورے راولپنڈی ریجن میں بند کر دی گئی ہے. مختلف شہر اس میں آتے ہیں، وہاں تک سروس بند کی گئی ہے. مختلف راستے اس وقت بند ہیں، کہیں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کہیں پر مظاہرین موجود ہیں. پولیس اور مظاہرین کئی مرتبہ ان چند گھنٹوں میں آمنے سامنے آ چکے ہیں، جن پر لاٹھی چارج ہو چکا ہے، شیلنگ ہو چکی ہے اور ایک طرح سے پرتشدد کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں. رپورٹ نہیں ہو رہی ٹیلی ویژن پر، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت جڑواں شہروں کی جو صورتحال ہے وہ کافی ٹینس ہے. اسلام آباد انتظامیہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے مولانا خادم رضوی سے، لیکن خادم رضوی صاحب اس سارے سین سے غائب ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، کہاں پر ہیں. ان کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے تاکہ مذاکرات کیے جائیں. دوسری اطلاع یہ ہے کہ اب کافی چونکہ وقت گزر چکا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی اعلیٰ سطح پر مشاورتی عمل جاری ہے اور کسی بھی وقت آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے. ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزارت داخلہ کے درمیان بھی کچھ اہم رابطے ہوئے ہیں اور مظاہرین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہو کر جو فرانس سفارت خانہ ہے اس کا گھیراؤ کریں. مطالبہ ان کا یہی ہے کہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور سفارت خانہ بند کر دیا جائے. لیکن وفاقی حکومت ابھی تک کے سلسلے میں کوئی فیصلہ چونکہ نہیں کیا، اس لیے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سفارتی سطح پر جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے یہ میرا خیال ہے وفاقی حکومت تک ہی رہنے دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم پوزیشن لی گئی ہے. اس سلسلے میں کوئی اپنی رائے دینا بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سارے معاملے میں مذہبی جو جذبات ہیں یا احساسات ہیں وہ شامل ہیں. تو میں صرف اس وقت سچویشن کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کیوں بات نہیں کر سکی ابھی تک یا کیوں قائل نہیں کر سکی کہ یہ دھرنا مین شاہراہ پر جو فیض آباد ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی جگہ ہے وہاں پر ہو رہا ہے، تو کیوں وہاں سے ابھی تک مظاہرین کو کسی اور جگہ پر منتقل نہیں کیا جا سکا. تو میری ذوالقرنین حیدر جو اس سارے معاملے کو براہ راست کور کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی رپورٹ کر رہے ہیں، ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی ممکنہ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں، وزارت داخلہ کے لوگ ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ ہیں، وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایک قسم کے رابطے میں ہیں اور مذاکرات کی کوشش پہلا طریقہ ہے یا پہلی ترجیح ہے. اگر یہ مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر کسی بھی لمحے یا کسی بھی وقت آپریشن لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کی باقاعدہ اختیارات اس کا دے دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کو. واضح ہدایات اور گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ شرکا جو دھرنے کے ہیں وہ کسی بھی طور اسلام آباد کی حدود کے اندر داخل نہ ہونے پائیں. ذوالقرنین حیدر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے کچھ بات کی ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے. دیکھیں اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے، خاص طور پہ
کیونکہ فیض آباد جو ہے پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے، وہاں کی اگر ہم بات کریں تو صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور لوگ بھی زیادہ پریشان ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ جی یہ صورتحال ہے اور مظاہرین اسلام آباد داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس پر وزیر اعظم کی جانب سے ایک تو واضح طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت ان کو اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ راولپنڈی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کی جائے اور ان کو پیغام دیا جائے مذاکرات کا۔ اگر وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور اس میں کوشش کی جائے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی آپشن دے دیا گیا ہے کہ ایک فل فلیج مکمل طور پہ بھرپور آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ یہ واضح طور پہ پیغام دینا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو کسی بھی صورت چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ، جن میں آئی جی اسلام آباد شامل ہیں، ڈپٹی کمشنر، کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے، وہ تمام کے تمام جو ہیں اس وقت موجود ہیں اور اسی پہ بات چیت چل رہی ہے کہ کس طریقے سے اب ان کے ساتھ نپٹا جائے۔ مگر اہم جو ایک بات ہے وہ آپ کو بتا چلوں کہ مولانا خادم رضوی جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ لاپتہ ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان تک پیغام پہنچایا جائے مذاکرات کا، مگر نمبر بھی بند ہیں کیونکہ نیٹ ورک بھی بند ہے، مگر کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی مشکل میں ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس سے بات کی جائے، کیونکہ دھرنے کے شرکا سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی مولانا خادم رضوی صاحب سے بات کریں، جو وہ حکم کریں گے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اب مولانا خادم رضوی جو ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ حتمی مراحل کی جانب بڑھا جا سکے۔ ایک بخاری سب پر بھاری۔ انتخابات کے آخری دنوں میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ایک ہیوی ویٹ کھلاڑی میدان میں اتارا، زلفی بخاری، اور انہوں نے جا کر وہاں پر کچھ کیمپین بڑی زبردست کی اور پھر کچھ جماعتوں کے ساتھ، خاص طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ اور متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے جو اب منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے امیدوار انہوں نے دستبردار کروائے اپنے حق میں، کہیں پر الائنس کیا، کہیں پر امیدوار دستبردار کرائے، اور بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے انہوں نے اس پورے پروسیس کو جس طرح سے سیاسی جماعتوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے ہر پاسبل ایفرٹ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو وکٹری کی طرف لے کے گئے ہیں، اور ایگریمنٹ ہوا ہے ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ۔ ایم کیو ایم نے اپنے امیدوار دستبردار کروائے، 9 نکاتی ایجنڈے پر یا معاہدے پر دستخط ہوئے، زلفی بخاری کے دستخط ہیں اس کے اوپر، اور ایم کیو ایم سے سید امین الحق کے کہ انہوں نے اپنے 2 امیدوار ان کے حق میں دستبردار کروا لیے۔ پھر وحدت المسلمین جو جماعت ہے، جو شیعہ ووٹ تھا وہ سارا گریب کیا زلفی بخاری نے پی ٹی آئی کی طرف، ان کے ساتھ ایک جگہ پر الحاق کیا، الائنس کیا، اور وہ جماعت وہ سیٹ جیت چکی ہے۔ جو ایک سیٹ اتحادی جماعت نے جیتی ہے وہ الائنس کی صورت میں جیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ باقی ہر طرف پی ٹی آئی کو ووٹ بینک جو ہے وہ ان کا انکریز ہوا، جو ووٹ ایک مخصوص طبقے کا تھا وہ ان کو ملا۔ تو ابھی تک زلفی بخاری وہیں پر ہیں اور اب ان کے رابطے شروع ہونے ہیں یا ہو چکے ہوں گے، مجھے ابھی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن ابھی تک زلفی بخاری کو گلگت بلتستان مطلب انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا، تو وہ وہاں پر اپنے رابطے بڑھاتے رہیں گے اور حکومت کا کچھ نہ کچھ بنا کر ہی وہاں سے نکلنے والے ہیں۔ مزید بھی کچھ خبریں ہیں ان کے اوپر کل بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔